बिस्म रब्बी। अजीज़ दोस्तों, मैं आज जिस बात का तज़किरा करूँगा उस पर ख़ुसूसी तवज्जो मैं उन अहमदी हज़रात की जो पढ़े लिखे और मिर्ज़ा साहब की तालीम और अहमदियत की असल बुनियाद से उनको ख़ास गर्ज़ है और वो ये समझते हैं कि मिर्ज़ा साहब और अहमदियत जो है इसका ताल्लुक़ इस्लाम से ही है। तो मैं उनकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि इस वक्त जो मौजूदा इस अहमदिया कल्ट की क़यादत है वो मिर्ज़ा साहब की तालीम के अंदर किस तरह से तहरीफ कर रही है। ये एक नहायत संजीदा मसला है और इस पर आपको तवज्जो देनी और सोचना होगा। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी की मुकम्मल तालीम जो है वो उनकी तहरीर करदा जो किताबें रूहानी ख़ज़ाइन के नाम पर एक सेट की शक्ल में जानी पहचानी जाती हैं, जिनकी तादाद 82-83 है, वो पहले मिर्ज़ा साहब की ज़िंदगी में उनकी किताबें एक एक किताब की शक्ल में शाया हुई, फिर उसको एक सेट की शक्ल रूहानी ख़ज़ाइन की शक्ल में शाया किया गया और उसमें फिर जब मिर्ज़ा ताहिर अहमद बरतानिया आए तो वहाँ पर उन्होंने इस सेट को दोबारा एक नए एडिशन के साथ शाया करवाया। इसमें जो ख़ुसूसी तौर पर एक काबिल ज़िक्र बात है कि मिर्ज़ा साहब की अपनी ज़िंदगी से लेकर मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब के दौर तक मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी के किसी मज़मून या किसी किताब में किसी किस्म की तहरीफ नहीं की गई कि किसी चीज़ को निकाल दिया गया हो या किसी चीज़ का इजाफा कर दिया गया हो। अहमदी हज़रात, ये सादत सिर्फ़ और सिर्फ मौजूदा क़यादत को नसीब हुई जिसके सरबराह जनाब मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब हैं। उन्होंने रूहानी ख़ज़ाइन के मिर्ज़ा साहब की इन तमाम कुतुब के सेट को कंप्यूटराइज्ड करने का हुक्म दिया और इसके अंदर बाज़ इजाफे किए। अगर आप मिर्ज़ा साहब की किताबों को ऑनलाइन देखें जो कि alislam.org के ऊपर है, कुतुब सिलसिला और उसके आगे फिर मिर्ज़ा साहब की किताबें और उसमें रूहानी ख़ज़ाइन का सेट, तो आप किसी भी किताब को डाउनलोड कर लीजिए और उसके शुरू में इब्तिदा में अगर आप देखें तो मिर्ज़ा मसरूर के पैगाम के बाद आपको अर्ज़ नाशर, जो नाशर है छापने वाले जो हैं, उनकी एक स्टेटमेंट मिलेगी सैयद अब्दुल हई साहब की। उसमें वो जितने भी इजाफे किए गए हैं, जो कि तकरीबन 7 इजाफे किए हैं इस सेट के अंदर उन्होंने, कि बाज़ चीज़ों को इसमें शामिल कर दिया गया है जो कि मिर्ज़ा साहब ने खुद शामिल नहीं किए, मिर्ज़ा साहब की ज़िंदगी में किसी और ने शामिल नहीं किए, मिर्ज़ा साहब के बाद उनके चारों गद्दी नशीनों ने कोई चीज़ ऐसी नहीं की। लेकिन ये 5वें हज़रत जब इन्होंने मतलब उसमें तब्दीली, उसमें तहरीफ करने का जुर्रत या हमाकत, आप जो भी नाम दे लें, कि इसे आप हमाकत भी कह सकते हैं, इसे आप जुर्रत भी कह सकते हैं, कि इन्होंने की। और जुर्रत और हमाकत जो है वो 2 शख्स किया करते हैं, कि वो शख्स जो बाइलम हो, जो बहादुर हो, ताकतवर हो, साहिब बसीरत हो, वो चैलेंजेस के लिए ऐसी जुर्रतमंदाना कदम उठाते हैं चैलेंजेस के लिए। लेकिन जो नालायक, बेवकूफ़, कामेल, जाहिल हों, वो इस तरह की हमाकत करते हैं कि न जानते बूझते हुए भी ऐसे कामों में हाथ डालते हैं जिनका उन्हें कुछ इल्म नहीं होता। अब मिर्ज़ा
مسرور احمد صاحب کے پاس کتنا قرآنی علم ہے، کتنا اسلامی علم ہے، حتیٰ کہ جس کلٹ کو وہ چلا رہے ہیں اس احمدیہ کلٹ کا ان کے پاس کتنا علم ہے، اس کا ثبوت ہمیں ان کی اس تحریف سے ملتا ہے کہ ان کے گرد جو احباب اکٹھے ہیں، جو ان مولویوں مربیوں کا ٹولہ ہے، وہ انہیں جس طرف چاہتا ہے ان کی موم کی ناک کو وہ مروڑ دیتا ہے اور یہ ادھر ہی چل پڑتے ہیں۔ اگر ان کے پاس اپنا تھوڑا سا علم ہوتا، یہ چیز جانتے کہ جس اپنی تعلیم کے اندر، اپنے مضمون کے اندر مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے خود کچھ شامل نہیں کیا، اگر ان کا کوئی چیز کسی مضمون کے حوالے سے لکھنے سے رہ گئی تو اس کے بارے میں انہوں نے یہ نہیں کیا کہ بعد میں اس کو کہا کہ میں اگلے ایڈیشن کے اندر یہ کر دیتا ہوں، بلکہ اس کے لیے انہوں نے علیحدہ ضمیمہ کے ساتھ جو ہے وہ شائع کیا۔ اس کی مثال لے لیں کہ انجامیات میں اس کا ضمیمہ انجامیات، وہ علیحدہ سے شام اس میں مطلب اپنا چھپوایا اس کو، لیکن اس کے اندر نہیں کیا کہ وہ مضمون کے اندر اس کو شامل کر لیا جائے۔ یہ صرف اور صرف جرأت اور حماقت جو ہے، یہ انہوں نے خود فیصلہ کیا، اور یہ میں جانتا ہوں کہ یہ خود چونکہ اس علم سے ہی ناواقف ہیں، یہ خود فیصلہ بھی نہیں کر سکتے۔ ان کے گرد جو ان کے مولویوں کا ٹولہ ہے، نام نہاد سو کالڈ اسکالرز ہیں۔ یہ دوسری چیز جو مجھے نظر آ رہی ہے کہ شاید قدرت کی اس میں کوئی خاص وجہ ہو کہ وقت ان کو ہانک کے لے کے آ رہا ہے کہ یہ خود اپنے لیے انہوں نے ایک ایسا خوفناک اپنی موت خود مرنے کا دروازہ کھول لیا ہے۔ وہاں پر انہوں نے مسلمان صاحب بصیرت اور صاحب علم حضرات کو دعوت دی ہے کہ وہ اس چیز پہ توجہ کریں، وہ اس چیز پہ سوچیں، اور اس کلٹ کے اصلی چہرے کو وہ لوگوں کو علمی رنگ میں متعارف کرا سکیں، بتا سکیں، اور اس کلٹ کے وہ افراد، وہ احمدی حضرات جو سوچنے سمجھنے کا دعویٰ رکھتے ہیں، جو چیزوں کو دیکھتے ہیں، سنجیدگی سے غور کرتے ہیں جن کو اوپر، وہ اس چیز کو دیکھیں کہ انہوں نے یہ جو تحریف کا دروازہ کھولا ہے اس موجودہ قیادت نے، اس کے نتائج کیا ہوں گے، اس کی وجہ سے کیا تبدیلی آ سکتی ہے، یہ کہاں پر کھڑے ہیں، کیا مسرور صاحب اس مقام پر ہیں، ان کے پاس وہ اختیارات ہیں؟ یہ آپ حضرات کو ان سے یہ چیز پوچھنی ہوگی کہ کیا ان کے پاس ایسے اختیارات ہیں کہ صاحب مضمون کی اجازت کے بغیر، صاحب مضمون کی بغیر رضامندی کے یہ ان کے مضمون کو طویل کر سکیں؟ جو کتاب کا مصنف ہے اس کی کتاب کے صفحات میں اضافہ یا کمی یہ کر سکیں؟ ان کے پاس کوئی اختیارات ہیں؟ اس کتاب کے اندر کسی نئے مضمون کو، کسی نئے تحریر کو شامل کیا جا سکے؟ یقین کیجئے کہ یہ چیز بغیر صاحب مضمون یا مصنف کی رضامندی کے یہ کام نہیں ہو سکتا، اور اس کی اجازت تحریری خود اپنے قلم سے دی ہوئی ہونی ضروری ہوتی ہے۔ جبکہ مرزا صاحب اپنی زندگی میں اپنی کتابوں کو دیکھتے رہے، لکھتے رہے بہت عرصہ تک، لیکن انہوں نے ایسی کوئی تحریر، ایسی کوئی اجازت، ایسا کوئی ان کے ذہن میں وہم بھی نہیں گزرا کہ میں رہ گیا ہوں کہ میں یہ چیز نہیں شامل کر سکا۔ یہ فیصلے آج ایک ایسا شخص جو احمدیت کے علم سے ناواقف ہے، جو اسلامی تعلیم سے ناواقف ہے، قرآنی فہم سے وہ لا علم ہے اور نا آشنا ہے، وہ ایک مصنف کی تحریروں کو اس طرح سے بدلنے کی کوشش، اس میں تحریف کا مرتکب ہو رہا ہے جو کہ اس کا حق نہیں ہے۔ یہاں پر میں دوسرے احباب کی توجہ یہ دلاؤں گا کہ اب یہ ایک اور مسئلہ انہوں نے سامنے لا دیا ہے کہ وہ پہلا روحانی خزائن کے سیٹ جو مرزا طاہر احمد صاحب کے دور میں چھپ چکے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ جہاں پر انہوں نے
یہ کچھ اور مضامین داخل کیے ہیں اس سیٹ کے اندر، خدا جانے انہوں نے مرزا صاحب کی اصل تحریروں الفاظ کے اندر بھی انہوں نے کوئی تبدیلی اگر کر دی ہو تو اب لفظ بلفظ اس کا بھی موازنہ کرنا پڑے گا، جو کہ کافی محنت طلب کام ہے، لیکن آپ مسلمان حضرات کو یہ کام کرنا ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ انہوں نے یہ جسارت اور یہ حماقت وہاں پر بھی کی ہوگی کہ مرزا صاحب کے الفاظ کو بھی انہوں نے بدلنے کی کوشش کی ہوگی۔ بہرحال اس چیز کو سنجیدگی سے لیجئے اور اس کا لفظ بلفظ اس کے ساتھ موازنہ کریں اور دیکھیں کہ انہوں نے کس جگہ پر کن لفظوں کی تبدیلی کی ہے، تو پھر اس پر بھی بات ہوگی ہماری۔ لیکن احمدی حضرات، آپ یہ سوچئے، غور کیجئے کہ پہلے آپ کے چاروں جو گدی نشین تھے وہ اس قابل نہیں تھے، ان کے پاس نہ اتنا علم تھا، نہ اتنی عقل تھی، نہ اتنی فراست تھی، نہ اتنی بصیرت تھی، نہ اتنی سوچ تھی، نہ سمجھ تھی کہ وہ یہ چیز دیکھتے کہ فلاں چیز رہ گئی ہے یا ان کے علم میں یہ چیز نہیں تھی۔ اور یہ ایک شخص جو ابھی آیا ہے، جس کو نہ قرآن کا علم ہے، نہ اسلام کا علم ہے، اور نہ احمدیت کا علم ہے، اس لیے کہ انہوں نے مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی کتابیں پوری پڑھی بھی نہیں ہیں، تو ان کو یہ خیال آتا ہے کہ فلاں چیز رہ گئی ہے اور یہ ہمارے پاس ہے تو میں اس کو اس میں شامل کرتا ہوں۔ کیا یہ شخص آپ کے موجودہ گدی نشین جو ہیں آپ کے پہلے چاروں گدی نشینوں سے زیادہ اہل علم ہیں، اہل بصیرت ہیں، فہم و فراست کے مالک ہیں؟ اس پہ سوچئے، غور کیجئے۔ آپ کے لیے انہوں نے ایک ایسا دروازہ کھول دیا ہے کہ آپ کو سوچنے لازم ہو گیا ہے کہ یہ وہ چیز نہیں ہے، انہوں نے اصل کو بدلنے کی کوشش کی ہے۔ عزیز دوستو، غور کیجئے گا، سوچئے گا سنجیدگی سے اس کے ساتھ، اللہ کرے کہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ ہمارا سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔